अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में बेबौलत आइबर्स को लेकर एक जगह पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद आइबर्स होश में आ जाता है और कहता है, गलीज़ मेरी वालदा कहाँ है। बेबौलत कहता है, फ़िक्र ना करो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। आइबर्स कहता है, तुम जालिम हो, मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में एक आदमी आकर कहता है, हमारा पीछा हो रहा है हुजूर। ये सुनकर बेबौलत कहता है, कुछ आदमियों को यहीं खड़ा कर दो, जब वो आए तो उन सबको मार दो। ये कहकर बेबौलत आइबर्स और कुछ आदमियों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी जानिब लड़ाई जारी थी। इस तरह उरानोस और अर्तुल गाजी आमने सामने आ जाते हैं। उरानोस कहता है, हमने एक हाथ से हाथ मिलाया और दूसरे हाथ से तलवार नहीं छोड़ी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अर्तुल गाजी कहते हैं, तुमने वो हाथ काटने की कोशिश की है जो मैंने तुम्हारी तरफ मिलाने के लिए बढ़ाया था। अब बदले में मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, पहले तुम और फिर ड्रैगोस। ये सुनकर उरानोस हैरान हो जाता है। वे अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं जानता हूं कि वो तुम्हें शुरू से कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है। उरानोस कहता है, डर से तुमने अपना दिमाग खो दिया है अर्तुल, मैं ही ड्रैगोस हूँ, पकड़ लो मुझे अगर तुम पकड़ सकते हो तो। इसी दौरान सोगोत में मलिक शाह और ओजल्प ड्रैगोस को पकड़कर ले जा रहे थे। ड्रैगोस पूछता है, हम यहाँ क्यों हैं ओजल्प। ओजल्प कहता है, अर्तुल साहब का ख्याल है कि तुम्हारी जान को खतरा है घंटी वाले, इसलिए उनके आने तक तुम कैद खाने में रहोगे ताकि तुम महफूज रह सको। दूसरी जानिब काई कबीले का ढोल बजता है। हफ्सा खातून का काफिला कबीले में पहुँच गया था। सब लोग परेशान हो जाते हैं। आयमा खातून करीब आकर पूछती है, क्या हुआ हफ्सा। हफ्सा कहती है, डाकुओं ने हमला किया था। इतने में बामसी भी आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ हफ्सा। हफ्सा कहती है, बामसी वो हमारे बच्चों को ले गए। ये सुनकर बामसी सख्त परेशान हो जाता है। आयमा खातून पूछती है, कौन थे वो। इतने में सिरमा कहती है, वो डाकू थे, हम उनके चेहरे नहीं देख सके, उन्होंने मुझे भी जख्मी कर दिया। हकीम आर्तुक कहते हैं, हफ्सा खातून को सिफा खैमे में ले जाएं ताकि इनका खून रोका जा सके। इस तरह बामसी तलवारें उठा लेता है और कहता है, वो मेरे इन हाथों से मरेंगे। ये कहकर वो भागने लगता है। इसी दौरान सलजान खातून और एलबिलगे खातून कुछ सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंच गई थी जहां कुछ देर पहले बेबौलत रुका हुआ था। वहां वो निशानात देखने लगती है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। इसके बाद सोगोत का मंजर सामने आता है। ओजल्प और मलिक शाह ड्रैगोस को लेकर कैद खाने में पहुंच गए थे। ड्रैगोस कहता है, मुझ गरीब को आप क्यों कैद खाने में डाल रहे हो। ओजल्प कहता है, खेल खत्म हो गया जांगोच, अर्तुल साहब तुमसे और किले वाले काफिरों से हिसाब लेने वाले हैं। ये सुनकर ड्रैगोस हमला कर देता है।
इस तरह दरेगोस उन चारों पर हमला करके उन्हें गिरा देता है और फिर कहता है तो तुम मुझे और ओरानोस को मारने वाले थे अर्तुगरुल, और वो खत एक जाल था। ये कहकर दरेगोस दोबारा जांगोज बनकर वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी यानी बर्तुलगाजी ने ओरानोस की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी और कह रहे थे अगर तुम दोस्ती की कीमत नहीं जानते तो तुम धोखेबाजी की कीमत चुकाओगे। ओरानोस कहता है किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया अर्तुगरुल, हर किसी ने अपने हिस्से का काम किया है। बर्तुलगाजी कहते हैं जब हम आलंजक को काबू करने गए थे तो तुमने अलबास्ती को खबर दे दी। ओरानोस कहता है मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ सिर्फ अपना सोना हासिल करने आए थे जो तुमने हमसे छीन लिया था, असल गद्दार तुम हो। बर्तुलगाजी कहते हैं अब खेल खत्म हो गया है, पहले तुम्हारा खात्मा होगा और फिर तुम्हारे मालिक का। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, कि तुम ख्वाहिश करोगे कि मौत बेहतर थी। अब मुझे बताओ दरेगोस कौन है? ओरानोस कोई जवाब नहीं देता। बर्तुलगाजी दोबारा पूछते हैं तो ओरानोस कहता है दरेगोस तुम्हारी मौत है अर्तुगरुल। बर्तुलगाजी कहते हैं जब तक तुम जबान नहीं खोलोगे तुम नहीं मरोगे, तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। ये कहकर बर्तुलगाजी उसे गिरा देते हैं और फिर कहते हैं उठाओ इसे, हम इसे सौगत लेकर जा रहे हैं। दूसरे ने बेबलत के आदमियों ने इलबिल के सलजान खातून और कुछ सिपाहियों को घेरे में लिया हुआ था और फिर उन पर हमला कर देते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह इलबिल के खातून को तीर लग जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर तीर मारने वाला आदमी कहता है लानत हो, मैंने इलबिल के खातून को तीर मार दिया। दूसरा आदमी कहता है ये तुमने क्या किया अहमक, अलबास्ती हमें मार देगा। ये कहकर वो दोनों भाग जाते हैं जबकि दूसरे कुछ आदमी भी भाग जाते हैं। दूसरी जानिब सौगत के कैद खाने में सिपाही पड़े हुए थे। इतने में कुछ सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। फिर वो सब सिपाहियों को चेक करने लगते हैं। एक सिपाही कहता है ओ जल्ब शहीद हो गया है। इतने में मलिक सा होश में आ जाता है। ये देखकर वो सब उसके पास आ जाते हैं। एक सिपाही पूछता है बताओ मलिक सा यहाँ क्या हुआ है? मलिक सा कहता है जांगोज। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वो सिपाही कहता है हमारे सिपाहियों को कहो कि जांगोज को सौगत से बाहर निकलने ना दे। दूसरी यानी दरेगोस बाहर आ गया था। इतने में दो सिपाही उसके सामने आ जाते हैं जिन्हें कैद खाने वाले वाक़े का इल्म नहीं था। एक सिपाही पूछता है खैर जांगोज तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? दरेगोस कहता है मैं अतुल साहब के हुक्म पर कहीं जा रहा हूँ। सिपाही कहता है लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा हुआ है? इतने में दरेगोस हमला कर देता है। दूसरी यानी जंगल में लड़ाई जारी थी। इस तरह वो सबको मार देते हैं और फिर जख्मी इलबिल के खातून की तरफ बढ़ते हैं। सलजान खातून वो तीर तोड़ देती है और फिर सिपाहियों से कहती है हमें इलबिल के खातून को फौरन कबीले ले जाना होगा। ये कहकर वो सब चल पड़ते हैं। इसी दौरान दरेगोस सौगत के कमरे में पहुंच चुका था और दिल में कह रहा था मैंने यहाँ घुसने से पहले ही सोचा हुआ था कि यहाँ से कैसे निकलना है। मैं यहाँ जांगोज बनकर आया था और दरेगोस बनकर खून बहाया और अब मैं ताजिर बनकर यहाँ से निकल जाऊँगा। इस तरह वो ताजिर वाला लिबास पहनकर बाहर निकल जाता है। इसी दौरान बर्तुलगाजी भी ओरानोस को पकड़कर सौगत पहुँच चुके थे। सब लोग ओरानोस को दरेगोस समझ रहे थे। इसी दौरान सिपाही इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर बर्तुलगाजी आहिस्ता से कहते हैं
کیا ہوا ہے یہاں؟ یہ سپاہی بھاگ کیوں رہے ہیں؟ پھر ارطغرل غازی گھوڑا روک کر نیچے اتر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، خیر ہے سپاہیوں؟ ایک سپاہی کہتا ہے، سردار قید خانے میں ایک واقعہ ہوا ہے، 2 سپاہی شہید ہو گئے ہیں، ملک صاحب بری طرح سے زخمی ہیں اور اوزلپ شہید ہو گیا ہے سردار۔ یہ سن کر ارطغرل غازی اور ترگت کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ ترگت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، اوز میرا بھائی۔ پھر وہ سپاہی سے پوچھتا ہے، کس نے کیا یہ؟ اتنے میں ارطغرل غازی کہتے ہیں، اوزلپ اور ملک صاحب نے زانگوش کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالنا تھا، یہ لازمی زانگوش کا کام ہے۔ اسی دوران دریگوس بھید بدل کر باہر آ چکا تھا اور ارطغرل غازی اور اورانوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر ترگت پوچھتا ہے، اس حال میں وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں، زانگوش ہی دریگوس ہے ترگت۔ یہ سن کر ترگت اور باقی تمام سپاہی حیران ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران دریگوس دل میں کہتا ہے، تم نے میرا آدمی چھین لیا ارطغرل، میں تمہارے تمام آدمیوں کو مارنے تک لڑتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے۔ ادھر ترگت شدید غصے میں کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے گھنٹی کی طرح لٹکا دوں گا۔ اتنے میں اورانوس کھڑا ہو کر کہتا ہے، تم لوگ اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہو گے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، غلیظ کتے، میں تمہیں اور تمہارے مالک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں، ترگت چھوڑ دو، یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر ترگت اسے چھوڑ دیتا ہے اور پھر غمگین ہو کر کہتا ہے، اوز میرے لیے بھائیوں کی طرح تھا سردار۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں، ہم ان سب سے حساب لیں گے ترگت، تم سکون رکھو۔ پھر ارطغرل غازی سپاہیوں سے کہتے ہیں، اس کو بازار کے بیچوں بیچ لے جا کر باندھ دو تاکہ ہر کوئی اس کا انجام دیکھ سکے اور زانگوش کی تلاش جاری رکھو۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بے بولت کے کچھ آدمی موجود تھے۔ اتنے میں بے بولت آئبرس کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہیں تو آئبرس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ باتور اسے تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے۔ آئبرس بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر بے بولت اپنا نقاب اتار کر کہتا ہے، اس کو مضبوطی سے باندھ دو۔ یہ سن کر آدمی اسے ایک درخت کے ساتھ باندھنے لگتے ہیں۔ بے بولت کہتا ہے، بامسی ہمارے پیچھے روانہ ہو گیا ہوگا۔ باتور کہتا ہے، ہمارے آدمی اس کے لیے تیار ہیں، وہ ہماری گود میں آ کر گریں گا۔ بے بولت کہتا ہے، بہت جلد بامسی ارطغرل سے زیادہ مجھ پر اعتماد کریں گا، اس طرح سے میں سب سپاہیوں اور جرگے کے آدمیوں کا بھی اعتماد ارطغرل سے ختم کر دوں گا۔ سب لوگ مجھ پر اعتبار کریں گے جب میں سلیمان کے قاتل اور گندوقدو کے قبیلے کو تباہ کرنے والے آدمی کو مارنے کا ڈرامہ کروں گا۔ اس مقصد کے لیے میرے بہت سے آدمی مریں گے، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں حفصہ زخمی حالت میں صفا خیمے میں پڑی تھی اور آئبرس کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ایک عورت اندر آ کر بتاتی ہے، البل کی خاتون زخمی ہو گئی ہے ہیما والدہ، سپاہی اسے قبیلے لے آئے ہیں۔ یہ سن کر سرما پریشان ہو کر باہر نکل جاتی ہے۔ پھر ہیما خاتون بھی باہر کی طرف چل پڑتی ہیں۔ باہر سلجان خاتون البلگے کو لے کر قبیلے میں پہنچ چکی تھی۔ اتنے میں سرما وہاں پہنچتی ہے اور البلگے خاتون کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر ہیما خاتون پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے سلجان بیٹی؟ سلجان خاتون کہتی ہے، ہم آئبرس کو بچانے کے لیے گئے تھے والدہ، تو الباستی کے آدمیوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ البلگے خاتون کو تیر لگا ہے اور کافی خون بہہ گیا ہے۔ سرما کہتی ہے، کچھ کرے آرتک صاحب، میری بہن کو بچا لے۔ حکیم آرتک معائنہ کر کے کہتے ہیں، ان کی نبض کمزور ہے، ان کو فوراً صفا خیمے میں لے جائیں۔ یہ سن کر سپاہی اسے اٹھا کر صفا خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 31۔ شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹی، پورے 10 سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر بھی اعتبار نہیں رہا اور نہ ہی مجھے امید ہے کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا۔ میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا، لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے میں خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ سنو، جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ سے اعانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے۔ میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو سکے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کو ہماری بھلائی منظور نہیں۔ آج وہ منافق اور غدار محلب بن داؤد تاتاریوں کا خاص الچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہے۔ خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی مرعوب تھا،
محلب نے اس کے رہ سہے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا، اور چنگیز خان کے جانشین تو تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے۔ خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کے وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے، ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے، اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں، اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی اعانت فرض نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ محلب چند دن پہلے سے ہی یہاں سرگرم عمل تھا، لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تاتاریوں سے ڈرتا ہے۔ آج رات خلیفہ نے پھر مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا، لیکن میں اپنا آخری فرض ادا کروں گا۔ آج میں قاسم کی ضرورت سخت محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت دور ہے۔ میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ شاید میرا انجام بھی ان سے مختلف نہ ہو۔ اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو، اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ہو ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے، کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیجیں گا، اور وہ مجھے اخفائے راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے، وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کریں گا۔ ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا ہے کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا، اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد نہیں کرنا چاہتا۔ ممکن ہے خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہرحال اگر میں آدھی رات تک واپس نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کریں گی۔ سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں۔ صفیہ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس کام کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی۔ وزیر اعظم صاحب محل کی طرف چل دیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کے محل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے سینے اور پسلیوں کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں سوال کیا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے، ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے ہیں۔ اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے؟ ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے معمولی زخم آئے ہیں، حامد قتل ہو گیا ہے۔ تم نے انہیں پہچانا؟ جی میں نے محلب کو پہچان لیا تھا۔ جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو 4 نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے، لیکن محلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے 2-3 وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا۔ حامد مجھ سے آگے تھا، اس نے محلب پر حملہ کیا، لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا، باقی 3 نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا۔ اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا، سپاہی آ رہے ہیں، بھاگ جاؤ۔ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ وہاں سے محل کا رخ کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ مبادا وہ آپ کا تعاقب کرے۔
جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعید کہاں ہے؟ سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ، سکینہ اور سعید کے سوا باقی تمام نوکروں کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اس نے سعید سے کہا، تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دیں گی۔ تمہارے ساتھی تیار ہے؟ جی ہاں۔ وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا۔ میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ صفیہ نے کہا، چچا میں ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ طاہر زندہ ہے، اور اگر آپ کا انتقام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا۔ بیٹی سچ کہو، میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ سعید کو بھی معلوم ہے۔ وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، جی ہاں وہ زندہ ہے۔ وزیر اعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صفیہ بیٹی، میرے جانے سے پہلے خلیفہ 30,000 سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا۔ اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے۔ سکینہ، مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کبھی فرصت نہ ملی، آج میرے پاس بیٹھو۔ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی اور درد سے کراہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے پانی مانگا۔ سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ سکینہ نے کہا، انہیں گس آ گیا ہے۔ سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور صفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ صفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کے بجائے باہر آ گیا۔ وزیر اعظم نے آنکھیں کھولی اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صفیہ آنسو بہاتے ہوئے باہر نکلی۔ سعید اس کے پیچھے تھا۔ میں آپ کا حکم کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ صفیہ نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صفیہ اپنے کمرے سے نکلی۔ اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے ایک خادم کے ہاتھ میں ایک رکہ دیتے ہوئے کہا، صبح یہ رکہ سکینہ کو دے دینا۔ سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، چلو سعید، لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ چچا نے کہا تھا یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دے۔ اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی انہیں سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر 8-10 سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے پیچھے 50 کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا۔ طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ عبد الملک نے کہا، وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں۔ وہ دیکھیے، ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں، اور وہ 8-10 آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ طاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، جلدی، وہ ان کے نرگے میں آنے والے ہیں۔ آن کے آن میں طاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر وادی میں پہنچ گئے۔ طاہر نے بلند آواز میں کہا، عبد الملک، وہ دیکھو، سب سے آگے شاید ایک عورت ہے۔ تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو، میں دائیں طرف جاتا ہوں۔ وہ دونوں سے ان کی تیروں کی زد میں آ چکے تھے۔ ان کے لیے پگ ڈنڈی چھوڑ دو۔ اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والے کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے۔ طاہر کے ساتھیوں نے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والے کا راستہ روک لیا، اور بھاگنے والے انہیں اپنا مددگار سمجھ کر کچھ دور جانے کے بعد رک گئے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں کہا، تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا سر اور چہرہ آہنی خود میں چھپا ہوا تھا اور اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر کہا، یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہے، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں،
تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے۔ نہیں، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں شک ہے کہ یہ خورزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور خورزم شاہ کے پاس جانا کوئی جرم نہیں۔ تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم تعداد میں 15-20 زیادہ ہو، لیکن میرے سپاہی وہ سپاہی ہے جو کئی میدانوں میں اپنا بازو آزما چکے ہیں۔ ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں۔ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں۔ اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے۔ طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا، جا کر دریافت کیجیے کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے کہا، لیکن تم کون ہو؟ طاہر نے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، ہم مسلمان ہیں، تاتاری نہیں۔ اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے، خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے۔ افسر نے قدر تذبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتے ہیں جسے میں جانتا ہوں، وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو، اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہی آدمی ہوں۔ وہ مر چکا ہے، کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تم بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو۔ طاہر بن یوسف مر چکا ہے، اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے ہوئے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے۔ تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم کون ہو؟ اگر تم دوستوں کو بھول جانے کے عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لیتے۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا، طاہر تم؟ ہاں افضل، کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ۔ لیکن تمہیں تو… ہاں مجھے زہر دیا گیا تھا، لیکن ہر زہر مہلک نہیں ہوتا۔ طاہر خدا شاہد ہے، میں اس سازش میں شریک نہ تھا، اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ طاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہو، اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہو؟ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، صرف یہ کہہ سکتا ہوں تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے۔ سپہ سالار وہ کہاں ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا، تو تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ جب تک تم غدار نہ تھے تو میری یہی رائے تھی، لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے صرف ان لوگوں کے تعاقب کا حکم ملا تھا۔ اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدلی کا طعنہ نہ دیتے۔ جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تذبذب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتے ہوئے طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ طاہر نے کہا، عبد الملک، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے دوست افضل ہے اور غالباً واپس جانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ عبد الملک نے جواب دیا، یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ افضل تیار ہو جاؤ۔ نہیں ٹھہرو عبد الملک، طاہر چلایا، لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا۔ افضل نے بچاؤ کی کوشش کی، لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ طرفین پر ایک لمحہ کے لیے سختہ طاری ہو گیا۔ عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے؟ یہ خشک زمین منافقوں، بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں عبد الملک ہوں۔ شاید تم میں سے اکثر مجھے پہچانتے ہیں۔ عبد الملک نے ایک لمحہ کے لیے سر پر سے خود اتار کر پھر سر پر رکھتے ہوئے کہا، کاش تم جینا اور مرنا جانتے۔ تم کمزور کے سامنے شیر اور طاقتور کے سامنے بھیڑے بن جاتے ہو۔ تم عورتوں پر تیر برساتے ہو، لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں۔ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آتا ہے وہاں خرگوش نہیں چیتے رہتے ہیں۔ خوارزم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے۔ جاؤ، اگر مجھے احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے سرمائیں گی
تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا۔ افضل کے ساتھی یک کے بعد دیگرے کھسکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ عبد الملک طاہر کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے ویسے ٹپک رہی تھی، جلدی چلیے، صفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ صفیہ؟ چلیے، وہ زخمی ہے۔ طاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر گھوڑا سر پر چھوڑ دیا۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا، وہ کہاں ہے؟ میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں۔ زخم خطرناک تو نہیں، اسے 2 تیر لگے ہیں۔ ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست تھا۔ میں نے اسے نکال دیا ہے لیکن کیا؟ خدا خیر کرے۔ صفیہ پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سعید اسے پانی پلا رہا تھا۔ طاہر کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا۔ صفیہ چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا۔ صفیہ، تم یہاں کیوں آئی؟ طاہر نے درد بھری آواز میں کہا۔ صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک ممگم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اب ان باتوں کا وقت نہیں۔ دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف۔ دریائے دجلہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے میں اکتا گئی تھی۔ آپ کے گاؤں کے نچلستانوں میں بالکل اس قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی، ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں۔ میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی۔ طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے۔ عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا۔ صفیہ نے کہا، آپ مغموم کیوں ہے؟ میری طرف دیکھیے، میں خوش ہوں۔ ہاں، میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ جائیے۔ نہیں صفیہ، تم ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہارے زخم معمولی ہے۔ میں تمہیں ان نکلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہے۔ اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گی۔ صفیہ نے کہا، اور ہم صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے۔ ہاں صفیہ، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور میں آپ کے ساتھ نیزہ بازی کی مشق کیا کروں گی اور پھر میں نکلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی، اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی۔ ہاں صفیہ۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں، آپ میرے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ صفیہ، طاہر نے عبدیدہ ہو کر کہا۔ صفیہ نے آنکھیں کھولی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے عبد الملک کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا۔ طاہر نے کہا، اسے غصہ آ گیا ہے، پانی لاؤ۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آئی۔ اس نے نحیف سی آواز میں کہا، شاید میں سو گئی تھی اس نکلستان میں، شفاف پانی کا چشمہ چھوٹ رہا ہے۔ میں وہاں کھڑی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، کہیں بہت دور۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، آپ دیر نہ لگائے، فوج یہاں سے 1 منزل دور۔ عبد الملک نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا۔ طاہر دنیا و مافیہ سے بے خبر اس محبت و وفا کے پیکر مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، طاہر اٹھو، حوصلے سے کام لو۔ طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، ہاتھ پھیلا دیے، اور طاہر بے اختیار اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ عبد الملک نے کہا، طاہر، شاید اس دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی۔ تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے۔ طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صفیہ کے قبر پر رکھ دیا۔ عبد الملک نے کہا، چلو طاہر، اب بہت دیر ہو رہی ہے۔ طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا، سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے؟ 20,000 کے ساتھ۔ طاہر نے عبد الملک سے کہا، وزیر اعظم کا خط مجھے دو۔ طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، تو محلہ وہاں پہنچ چکا ہے، اب بغداد کا خدا حافظ۔ عبد الملک نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشوروں کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو، ہمیں ان کے پاس جلدی پہنچنا چاہیے۔ چلو، طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ رات میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا
کہ وہ راستے میں سپہ کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے، لیکن ہر اول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ تقریباً 2500 جانباز تھے۔ بغداد سے قسمور کی قیادت میں 20,000 سپاہیوں کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے 2,000 سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود 500 سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین 10,000 سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلغار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک وہ تاتاریوں کے ہاتھ میں نہیں آ جاتا۔ جب قسمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلح کا جھنڈا دے کر اسے صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ طاہر نے قسمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے راستہ نہ روکا جائے۔ سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر دے گا، ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے، اور اگر یہ دونوں درخواستیں ناقابل قبول ہیں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ان کا پیچھا نہ کیا جائے۔ قسمور جلال الدین کے ساتھ صرف 500 آدمی دیکھ کر اپنی قوت تذکیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا، ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن قسمور نے سنی انسنی ایک کر دی۔ اس نے ان کے باقی جرنیلوں پہ اپیل کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ طاہر نے مایوس ہو کر کہا، میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا، لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو۔ میں صلح کا ایلچی بن کر آیا تھا، لیکن تم جنگ چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائیں گی۔ افسوس، سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں، لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی ہے۔ جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا، لیکن آج وہ تلوار جو بار بار تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً سرمائیں گی۔ خدا معلوم اس لڑائی کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارے سر تھوپی جا رہی ہے۔ قسمور نے کہا، جاؤ، ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے اور ایک ساتھ کے اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کے آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ قسمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا طعنہ ناقابل برداشت تھا۔ ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض متذبذب تھے، اس لیے قسمور نے موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے فوراً حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جلال الدین نے اپنے حکم میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایت بھیج کر قسمور کی فوج کا مقابلہ کیا۔ جلال الدین کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چن کر حملے کرنے کے بعد جلال الدین کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی۔ قسمور نے یہ سمجھتے ہوئے کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کیا۔ سلطان رک رک کر لڑتا ہوا قسمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آگے دائیں بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر قسمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ تنگ گھاٹیوں میں وہ اپنی آدھی سے زیادہ فوج کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا۔ واپسی پر تقریباً 30 کوس تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش میں گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرات بھی نہ کی۔ چند کور قسمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا آیا۔
راستے میں مظفرالدین کے 10,000 سپاہیوں سے اس کی مدبھیڑ ہوئی۔ مظفرالدین کی فوج کسمور کی شکست کے بعد بددل ہو چکی تھی۔ اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوک در جوک سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی۔ تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا۔ سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کی۔ گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے تبریز شہر پر قبضہ کر لیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کر لیے۔ اسی اثنا میں اسے بغداد کے خلیفہ الناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے کی مسند رسیدگی کی خبر ملی۔ ناصر کی وفات کی خبر سنتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی عادت و خواصل کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے، لیکن بدنیت نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے وہ اپنے باپ کا الٹ ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرا خیال ہے تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں اپنا ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ۔ خلیفہ